अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक तो खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज का दिन इस लिहाज से अहम था कि आसिफ अली ज़रदारी एक दफ़ा फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए और उनके ऊपर आज फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। वो आगे 9 सितंबर तक उसको मुलतवी कर दिया गया। केस ये था कि तोशा खाना का, जिसमें वाज़ेह तौर पर दो बेसिकली जो इल्ज़ाम था, जो आज केस था कि लीबिया ने और UAE ने उनको जो गाड़ियाँ तोहफे में दी थी वो उन्होंने तोशा खाना में जमा कराने के बजाय खुद इस्तेमाल में ना सिर्फ वो लेकर आए, बल्कि जो अदायगियां की गई उसके अगेंस्ट जो 15% पेमेंट की गई वो भी जाली अकाउंट से की गई। जब मैं बात करती हूँ जाली अकाउंट की, तो जाली अकाउंट के केसेस वैसे भी चल रहे, वो हमें और आपको उसका इल्म है। और उसके हवाले से आज एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि जो जाली अकाउंट केस के जो असल जो गवाह थे, जो वादा माफ गवाह भी थे, असलम मसूद, वो आज इंतकाल कर गए हैं, जिनको सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया था। अब इस केस की क्या हैसियत रह जाएगी आगे, इनके अब ना होने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, जो कि बैरून मुल्क है काफी लंबा अरसा, उनके भी वकील ने आज एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त जमा कराई है कि उन पर किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जवाब अभी आना है। तो एहतसाब अदालत ने भी इंतजार किया है 25 अगस्त तक का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा उसकी रोशनी में जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा कि इख्तियारी करार दिया जाए या नहीं दिया जाए। जो आज के प्रोग्राम में हमारे सवाल है वो ये है, जिसपे हमें बात करनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे कि हमें दबाव में लाने की साजिश हो रही है, हमें लाइन पर लाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 18वीं तरमीम और NSC अवार्ड पे मेरा मौक़िफ़ है उसको बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन मैं उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये केसेस कितने कमजोर हैं, ये केसेस कितने मजबूत हैं, हुकूमती मौक़िफ़ कितना वाज़ेह है कि ये चंद एक को हम NRO दे देंगे तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। इस पर जरा हम अपने आज एनालिस्ट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी वालेकुम सलाम। आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कुछ ही देर में सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है असद खरल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं चूंकि लॉ एक्सपर्ट भी हैं आरिफ चौधरी साहब करीब भी हमारे बैठे हैं, तो जरा मैं उनसे बात करूं। आरिफ चौधरी साहब, पहले सिर्फ मुझे बताएं, मैं केसेस की नौयत के बारे में बात करूंगी। ये जो असलम मसूद जिनका आज इंतकाल हो गया जाली अकाउंट केस में, ज़रदारी साहब के वाले के वादा माफ गवाह भी थे, कितनी अहम है ये खबर इन केसेस को लेकर इस कॉन्टेक्स्ट में? बहुत शुक्रिया नादिया। बात ये है कि ये जो वादा माफ गवाह की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि जब आप वो कड़ियां जो हैं कड़ी के साथ कड़ी ना मिला सके हों, तो यानी आपने एक केस साबित करना है और केस साबित करने के लिए आपके पास अपने तौर पर इंडिपेंडेंट सबूत सारे नहीं है। इसे कहते हैं ब्रेक बाई ब्रेक, यानी और अंग्रेजी का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है कोराबोरेशन, यानी एक बात जो की जा रही है उसको दूसरी के साथ और उस गवाही के साथ आप मिला के केस की असल तक पहुंचे। जहां वादा माफ गवाह की जरूरत पेश आती है, वादा माफ गवाह उसी सूरत में ही बनाया जाता है कि जब केस अदरवाइज साबित करना मुश्किल हो। तो मैं इस खबर को बहुत अहम समझता हूं कि इस केस के हवाले से कि चूंकि इसमें उन्होंने गवाह वादा माफ गवाह बनाया जिसने एविडेंस देनी थी और उसकी एविडेंस की बुनियाद पर आगे ये केस चलना था, तो वो चूंकि फौत हो गया तो ये काफी, मैं समझता हूँ, एक अंदाज में डेंट पड़ा है। और यही हमारे सिस्टम की खराबी है। आगाज में आपकी प्रोग्राम में या कहीं और भी बार बार मैं जनरल साहब तो इकट्ठे अक्सर होते हैं, तो हमने इस बात पे एग्री किया था कि पाकिस्तान के अंदर इस सूरत हाल के साथ जो हमारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा पुलिस का निज़ाम है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, इसके साथ रहते हुए जिस तरह हम CRPC को अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल लॉज पे, यानी एक तरफ दादिया बड़ी दिलचस्प बात है जी सर कि आप ये जो स्पेशल लॉज बनाते हैं ना, नैब पे स्पेशल लॉ, कि आम हालात में आपके पास जो कानून था जिसमें एंटी करप्शन थी, जिसमें आपके पास FIA थी, वाइट कॉलर क्राइम को वो कला कमा करने में, उसे रेडिकेट करने में नाकाम हो गए। तो आपने फिर पहली बात तो यह है कि अगर वो नाकाम हो गए तो उन्हें खत्म कर दे, फिर उनकी क्या जरूरत है। और उसके बाद फिर आपने एक इदारा बनाया और वो इदारा भी आपने बजाय इसके कि उसको बाकायदा असेंबली के अंदर लाकर एक कानून मंजूर किया जाता और उसके ऊपर सबकी डिस्कशन होती, सब फैसला करते, वो भी नहीं हुआ ऑर्डिनेंस के जरिए। और ऑर्डिनेंस के जरिए भी बिल्कुल इस तरह जिसे पंजाबी में डंक टपाऊ कहते हैं, स्टॉप कैप अरेंजमेंट।
اچھا چلتی رہی ہے کبھی، اور لوگوں کی مرضی کے تابع رہا، ومس کے اوپر چلتا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یا تو پاکستان میں کرپشن ہوئی ہی نہیں ہے، ہاں جی بالکل یہ جھوٹ ہے، سارے کا سارا سفید جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے سارے کا یہ. اگر کرپشن ہوئی ہے تو یہ کیسز تو ہیں، سیدھے سیدھے آپ کے سامنے بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں تھا کہ ہار جو تھا ترکی کی وہ کہاں سے آیا تھا، یوسف رضا گیلانی وہ چلا گیا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کون سا ایسا ادارہ کس کے خلاف موجود ہے، چونکہ بنیادی طور پر جب یہ کیسز بننا شروع ہوئے ہیں اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں تھی، اور تو ان کے تو کیسز بنائے ہوئے ہیں بھی نہیں، ان کے کیسز بنائے ہوئے نہیں ہیں، تو چلتا آ رہا ہے. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی. اور وہ جو کوشش کر رہے ہیں نا سارے، وہ التباہ کی کوشش کر رہے ہیں. احتساب جب شروع ہوا تھا، احتساب الرحمان جسے کہتے تھے سیف الرحمان صاحب، اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ وکلاء کی یعنی بے انتہا ہیفٹی اماؤنٹس وکلاء نے وصول کی. کسی ایک پروگرام میں کئی سال پہلے جو وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، وہ ناراض ہو کے کہتے جی میں نے تو نہیں دی. میں نے کہا میں نے آپ کی نہیں بات کی، آپ خود ہی مان رہے ہیں. ہوئی نہیں، لیکن یہ کیسز ان کا کوئی فیصلہ اسی وجہ سے التوا کی وجہ سے. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، مطلب آپ سالوں سال کیس چل رہے ہیں، پھر سیاسی طور پہ اس کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، وعدہ ماف گواہ ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں، خرید لیے جاتے ہیں، اس کے بعد سیاسی طور پہ استعمال یہ کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو کورٹوں کا سامنا کیا، عدالتوں کا سامنا کیا، کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا. ججز صاحب آج ایک دفعہ پھر زرداری صاحب احتساب عدالت میں پیش ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے چاہو تو پورے کے پورے خاندان کو ہمارے اریسٹ کر لو، لیکن ہمیں لائن پہ لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا، ہمیں لائن پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ سے کے موقع سے پیچھے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کس کو مخاطب کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، اور کون ان کو لائن پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون سی لائن پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ عوام کو بے وقوف بنانا، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا، یہ تو ہر اس شخص کا وتیرہ ہے یہاں پہ جو کسی نہ کسی چیز میں ملوث ہے. اگر وہ یہ کہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں تو یہ تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ عوام یہاں پہ اب یہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ویسے بھی کرپشن کے خلاف وہ سینسٹیوٹی رہی نہیں پبلک میں، اور لوگ ان چیزوں کو برش سائڈ کر دیتے ہیں جب آپ ان کو جھوٹ سچ سناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سو بہت سارے لوگ آپ سے فوائد بھی لے رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ عدالتیں، نیب، یہ سارا ایک نیکسس ہے جو کیس تو کھول دیتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اور شور مچ جاتا ہے کہ بہت ثبوت ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کدھر جاتے ہیں یہ کیسز. یہ ایک ایسا لنک ہے جو در حقیقت کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کرپٹ آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے کہ آپ کو اس رستے کے ذریعے ہم نجات دے سکتے ہیں. اس میں وہ پیسہ بھی لگا سکتا ہے کیونکہ بے پناہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے، یا اب پولیٹیسائزڈ ادارے ہیں ان میں اپنے، اب مثلا نیب کو دیکھ لیجئے، نیب میں پی ٹی آئی نے تو کوئی بھی آدمی نہیں بھرتی کیے. پچھلے 10-12 سال میں جو بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ وہی ہیں جن کو اپنے نامزد چیئرمین کے ذریعے نون لیگ نے اور پی 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 نے بھرتی کرایا. وہ ان کی افیلیشن ہے ان کے ساتھ، وہ پولیٹیسائزڈ ہیں. وہ چاہیں تو انکوائری اچھی کریں، وہ چاہیں تو خراب کر دیں، وہ چاہیں تو انکوائری میں جھول چھوڑیں اور وہ دوسری سائڈ کو بتا دیں، وہ کمزور ریفرنس ان کے لیے وہاں پہ دائر کر دیں، وہ ایک انتہائی کمزور وکیل ان کے لیے لا کے کھڑا کر دیں. تو آپ کو بعد میں یہی سننا ہوگا کہ جناب ہم تو عدالتوں سے چھوٹ کے آئے ہیں، کیا نکلا ہمارے خلاف، ہمیں تو انتقامی نشانہ بنایا گیا، انتقام کا نشانہ بنایا گیا. یہ آپ کو سننا ہے کیونکہ یہاں نظام یہی ہے، اور یہ چونکہ لوگ قبول کرتے ہیں اس لیے بلاول زرداری بھی جھوٹ بول رہے ہیں. باتیں تو آپ کی بالکل درست ہیں، اور یہ وہی باتیں ہیں جو ظاہر جو ہم بھی جانتے ہیں، وہ عارف چودھری صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن کون نہیں چاہتا کہ انصاف نہ ملے، کون نہیں انصاف نہ ہو، کون نہیں چاہتا کہ سزائیں نہ ملے، کون نہیں چاہتا کہ جرائم ثابت نہ ہو؟ دیکھیں یہ سارے نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں عمران خان یا اس کے چند، میں عرض کروں، عمران خان یا اس کے چند ساتھی تو یہ چاہتے تھے، لیکن پھر جو پولیٹیکل ہمارا سیٹ اپ ہے پورے ملک کا، اور اس میں جو بیوروکریسی ہے وہ یا جو ہمارے ادارے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ یہ کرپشن پہ کسی کو سزا ہو. اس کی وجہ سامنے ہے. آپ دیکھیے
کہ جب نیب نے تھوڑا بہت بلانا شروع کیا، خوف و راز ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں کیوں آپ بلا رہے ہیں؟ تو آپ کو ان کو معافی دینی پڑ گئی کہ اچھا جی آئندہ بیوروکریٹس کو کوئی نہیں بلائے گا. پھر انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جی پیسہ نہیں لگانا، ہم تو انڈسٹری اٹھا کے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، ہمیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ تو آپ کو ان کو معافی دینی پڑ گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ تاجروں نے ہڑتال کر دی، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کہتے ہیں فائدر ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں، ہم تو نہیں کریں گے. تو آپ کو ان کو چھوڑنا پڑ گیا. بات یہ ہے کہ ایک معاشرہ آپ نے وہ بنا دیا ہے جس کو آپ کی ہماری لاشوں کے اوپر انہوں نے کمائی کر دی. وہ کیوں کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ جناب اس کورونا کے مرض کے لیے فلاں چیز جو ہے وہ علاج ہے، تو آج وہ 1 روپے کی تھی، کل آپ کو 1000 کی ملے گی. یہ تو معاشرے کا حال ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی کو یہ اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ انسانیت مر رہی ہے. تو میں یہ جو چیز آج ایک انجیکشن ہے، انجیکشن 400 450 کا یا 500 کا تھا، وہ 3 لاکھ کا بکا ہے، کیونکہ جان پہ بنی ہوئی تھی لوگوں کی. اور اچھا جلیل صاحب میں واپس آتی ہوں، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. سب کرل بھی ہمیں بس کچھ ہی لمحوں میں جوائن کر لیں گے. ایک اور سوال اس سے پہلے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے، یہ تو بات ہوگی صدر زرداری کے آج کے گیسٹ حوالے سے، ابھی اس میں مزید بات کریں گے کرل صاحب سے بھی. نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، میرے خیال ہے 8 ہفتے کے لیے وہ ملک سے باہر گئے تھے، آج تو پتہ نہیں شاید 18 ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکے. کوئی اب کہیں میں سن رہی تھی، کوئی میرے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی تو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کس طرح سے باہر ہیں، ان کو کیوں واپس نہیں لے کر آیا جا رہا. اشتہاری ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ خط بھی لکھا، واپس لانے کی بات ہوئی، پھر خاموشی ہو گئی. آج بھی نون لیگ والے کہہ رہے تھے، کیونکہ اب جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو نیب اچھا ہو جاتا ہے کہ نیب نے ہماری درخواست تسلیم کر لی ہے کہ فی الحال ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں. لکی آدمی ہے. ہاں لکی ہیں، مطلب وہ وہی کام کرتے ہیں جو ایک دفعہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، دوبارہ پھر وہی کرتے ہیں، لیکن پورے کا پورا سسٹم اسی طرح ریپیٹ ہوتا ہے. یعنی فوج کے ساتھ بھی اسی طرح، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح لڑائی، جب پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ، اور اسی طرح پھر جیل جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ ان کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے. لیکن ایک بات جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ آپ ذرا غور کریں کہ جب نواز شریف صاحب کی بیماری نے ہائپ اس کی کریٹ ہوئی ہے، تو وہ پی ٹی آئی جو نام نہیں سنتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ بہانہ ہے، وہ ساری کی ساری راتوں رات اچانک اتنی سینسٹائز کیوں ہو گئی اس بیماری سے. اور یوں دیکھیں کہ جناب ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی انسانیت کا تو ایک تقاضا ہوتا ہے. اچھا وہ انسانیت جو ساری ذہن میں آ گئی، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب بھی درمیان میں آئے، انہوں نے کہا دیکھیں میرے اندر تراہم، ایک جس طرح بادشاہوں کے اندر ہوتا ہے تراہم، بادشاہ سلامت جو ہے وہ ذہن پہ آ جاتے ہو، تو انہوں نے کہا چلو جاؤ. قانون اپنے طور پر تماشائی تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آج تک یعنی آئین کو تو ایک طرف رکھے نا، قانون کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں، تو قانون میں کہیں یہ بات ایسی پروویژن موجود نہیں ہے کہ ایک شخص سزا یافتہ ہو اور اس کی سزا کو آپ سسپینڈ کریں اور پھر بیماری کی وجہ سے وہ باہر جا سکے علاج کرانے کے لیے. اور سب سارے شامل تھے. ایون میں آپ کو ایک عرض کروں، اب ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر شخص کسی اور پہ تھا کوئی ضرور پیچھے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات طے ہوئے. آئی ڈونٹ نو، ہم کمزور لوگ ہیں، نہ اتنی علم بھی نہیں ہے کہ پتہ ہو، کہ لوگ تو اکثر کہتے ہیں کہ میرے ذاتی ذرائع یہ کہتے ہیں، ہمارے کوئی ذاتی ذرائع نہیں ہے، ہماری کوئی چڑیا نہیں ہے، ہمارا کوئی طوطا نہیں ہے. ہم تو صرف سیدھی میں جو بات کرتے ہیں، سیدھی جو فیکٹس کی بات ہے، جو حقائق ہمیں نظر آ رہا ہے، ان حقائق سے ضرور ہے کہ یہ جو کچھ تو ہے جو پردہ داری ہے. یعنی آپ کی اپنی جو ہیلتھ منسٹر تھی، ماشاءاللہ بڑی ہیلدی ہے، وہ انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا کہ جناب ان کی بیماری یہ ہے. اور پھر پورے کا پورا سسٹم، ڈاکٹر جو تھے ان کی ٹیمیں جو تھی وہ ساری اسی راہ میں بہ گئی. اور وہ بیماری جس کا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیماری تو اس طرح کی بیماری نہیں تھی، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. پکچرز آئی ہیں، ان کے ویڈیوز آئی ہیں، وہ چہل قدمی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جب سوال پوچھا گیا کورٹ نے کیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، مجھے تو میرے ذہن سے تو ابھی تک نکلا نہیں ہے کہ جی آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ کل تک یا پرسوں تک یہ زندہ رہیں گے. اچھا یہ سوال اس 101 سالہ بوڑھے سے نہیں، یعنی ان کے معاملے میں نہیں کسی نے پوچھا جو جیل کے اندر مرا. آپ نے دیکھا ہے نا، 101 سالہ کہہ رہا ہے کہ یعنی 101 سال بجائے خود انفرمٹی ہے،
یعنی اس میں بیماری اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اسے نہیں اجازت ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ اپنے طور پر جب اس طرح کے راستے نکال دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. مجھے یاد ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ ضمانت دیں اور اتنے پیسے جمع کرائیں، میرا خیال ہے کچھ ملین. میں آپ کو کہتا ہوں حکومت نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ فارغ ہو گئے. نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے خود راستہ فراہم کیا. سیدھی بات کرتے کہ بھی کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا، پھر ذمہ داری بھی پڑتی. پھر اس کے بعد عدالتوں نے بھی اپنے طریقے سے راستہ نکلا. اب اس میں آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر شخص کامن سینس بھی ہوتی ہے. اس سے کسی قانون دانی کو اتنی ضروری نہیں ہے. کامن سینس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی رعایتیں جب دی جاتی ہیں کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور پیسے واپس. بات کو جنرل صاحب کے ساتھ بھی آگے بڑھا دیں. کھرل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اسد کھرل صاحب. جی وعلیکم السلام. اسد کھرل صاحب، یہاں پر بات ہو رہی ہے ان کیسز کی جو چل رہے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال بھی مکمل ہو گئے، اس سے پہلے بنے ہوئے کیسز ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت ظاہر احتساب کے نعرے کے ساتھ آئی تھی اور ان کی اولین ترجیح بھی ہے، لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، آگے کی ڈیٹ ہو گئی. پلس جو وعدہ ماف گواہ تھے ان کے انتقال کی اب خبر بھی آ گئی. اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے ذرا زرداری کیس پہ؟ پھر جو بلاول بھٹو زرداری کے بیان تھے کہ ہمیں لائن پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفسیاتی کھیل رہے ہیں. دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب کسی سیاستدان، کسی پارلیمنٹرین کے اوپر، جب کسی سابق وزراء اعظم کے اوپر، جب صدور کے اوپر، جب وزیر اعلیٰ کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس سے جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور جو کرپشن ہے اس کی بجائے وہ کیس ہو جاتا ہے سیاسی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رئی ہے. آج تو چلے وعدہ ماف گواہ جو اس طرح آپ نے کہا کہ انتقال ہو گیا، اس سے پہلے کتنی دفعہ آپ کو پتا ہے فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے احتساب عدالت نے ڈیڈ لائن دی، ان کا تمام انتظامات مکمل کریں، اس کے باوجود کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. ایک سزا یافتہ مجرم ملک کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے جس کو سپریم کورٹ نے نائل کیا کہ جناب اب معاملہ جو ہے ہم تو اگریسو پالیٹکس کریں گے. ایک خاتون جو ہے وہ ضمانت پر ہے، مریم صاحبہ، وہ لاؤ لشکر لے کے نیب کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہیں، وہ بلوا کرتی ہیں، اور اس کے بعد الٹا وہ کہتے ہیں جی ہماری گاڑیوں کو پھول پتھر بن گئے اور لیزر گنیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اور پتھروں سے جناب وہ ایون کے بلٹ پروف شیشے جو وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا پی ٹی آئی حکومت کو، موجودہ حکومت کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ جو بات ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ زرداری صاحب بھی کبھی جیل میں جا سکتے ہیں، جو کہتے تھے برملا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ نیب کی کیا مجال، یہ تصور آپ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی کبھی جیل کے اندر جائیں گے، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی کبھی نیب کی اور جیل کی یاترا کریں گے، سراج درانی صاحب سپیکر، شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزراء اعظم، بہت بڑے بڑے کیس، ایک لمبی فہرست ہے. لیکن کھرل صاحب ایسی یاترا کا فائدہ کیا کہ آپ یاترا کر کے نکل کر آگے پولیٹیکل کارڈ آپ اس کو یوز ایز اے پولیٹیکل گول آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، اور کہ جی ہم تو گئے تھے کچھ ثابت نہیں ہوا، ہم تو نیک و پارسا ہے، کلین چٹ مل گئی. ثابت تو کیا اکوٹل ہو گئی عدالتوں سے، ان کی کیا ان کو بری کر دیا سارے کیسوں میں عدالتوں نے؟ ابھی تو وہ ٹیکنیکل بیس پہ کھیل رہے ہیں، ابھی تو وہ اپنے اوپر فرد جرم میں نہیں لگنے دیتے. کئی پیشیاں گزر جاتی ہیں، کوئی باہر چلا جاتا ہے، کنفرنٹیشن ہونے کی بات آتی ہے، سلمان شہباز باہر چلے جاتے ہیں، علی عمران صاحب باہر چلے جاتے ہیں، ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، کوئی وعدہ ماف گواہ ہوتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. معاملہ یہ ہے جب ان کی ایکویٹل عدالتوں سے ان کی بریت ہوگی تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی، اور نیب کو بھی اس کے اوپر، نیب کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، ایف آئی اے کے اوپر بھی کیسز بننے چاہیے. لیکن اگر آپ کچھ ضمانتیں لیتے ہیں، گارنٹیاں دیتے ہیں، سارا اس کے باوجود آپ کے ملزم باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ وی آئی پی احتساب جو ہو رہا ہے، اس سے مجھے یہ بتایا پاکستان کو اب تک عوام کا یہی سوال ہے کہ ملا کیا ہے، ان سے ریکور کیا ہوا ہے، کتنے ارب کتنے کروڑ ان سے ریکور ہوئی میں کہہ رہی ہوں کہ ایسی یاتراؤں کا فائدہ کیا ہے. میں جنرل صاحب سے بھی ذرا بات کرتی ہوں. جنرل صاحب، کون نہیں چاہتا کہ ان کو سزائیں نہ ہو؟ کہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ میں نے تو سارے معاشرے کو یہ ذمہ داری دی، لیکن آپ کو میں خاص طور پہ بتاتا ہوں نیب کے اوپر ایک جی آئی ٹی بٹھانے کی ضرورت ہے. نیب کے جتنے کیسز، میگا کیسز، چھوٹے کی ہمیں روز کہانی سنا دیتے ہیں کہ اس سے اتنے ریکور ہو گئے،
ایک بھی میگا کیس اگر مجھے کوئی بتا دے کہ نیب نے اس کو فیصلہ کروایا تو میں حاضر. آپ اس پہ جے آئی ٹی بٹھائیں کہ یہ کیسز ان کے مارے کیسے گئے, یہ لٹکے کیوں رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب کے اوپر $60 ملین کا کیس تھا کہ انہوں نے سوئس بینک میں رکھے ہوئے ہیں. ایک وزیر اعظم کو انہوں نے قربان کیا, اس پہ دوسرا لٹکائے رکھا, وہ اس میں مصیبت میں تھا. اب وہ کیس جو ہے وہ جب پیش ہوتا ہے نیب, کیونکہ چیئرمین نیب کا لگتا ہے دونوں کی مرضی سے, وہ پہلا ریفرنس دائر کرتے ہیں جس میں فوٹو کاپیاں لگا کے دیتے ہیں, اور عدالت جو ہے وہ مہلت ہی نہیں دیتی. وہ پوچھتے کہ جناب یہ فوٹو کاپیاں آپ نے لگائی ہیں, اصل کی طرح لگا جی اصل تو ہمارے پاس میں, اچھا جی ٹھیک ہے یہ کیس ختم. ایک مہینے بعد دوسرا ریفرنس زرداری صاحب کا اسی $60 ملین پہ جاتا ہے اور وہ جناب پھر فوٹو کاپی لگا کے نیب دیتا ہے, پھر وہ کیس ختم ایک دن میں. اب زرداری صاحب سے پوچھ لیں, وہ اس کا نام نہیں لیں گے کہ فوٹو کاپیاں لگ رہی تھی, وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی کیا نکلا, ہم عدالتوں میں گئے لیکن وہ $60 ملین ان کی جیب میں گئے. اور یہی نظام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان بعد میں پچھتائے گا. سب سے زیادہ نعرے اسی نے لگائے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, جیلوں میں ڈالیں گے. اور بھائی پہلے اس نظام کو تو ٹھیک کرو. جس نیب کو لے کے تم بیٹھے ہوئے اس نیب میں انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ کہ حکومت جب نیب قوانین میں ترمیم کی بات کرتی ہے تو اس کو نہیں ہے جو 12 سال میں انہوں نے بھرتی کیے تھے. ایف بی آر میں وہی لوگ ہیں جو یہ لے کے آئے تھے, ایف آئی اے میں وہی لوگ ہیں نیچے جو یہ لے کے آئے تھے. 12 سال انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اس کے اداروں کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹتے رہے. آج کوئی ادارہ آپ کا ہے جو کرپشن کو ختم کرنا چاہے یا ان کو پکڑنا چاہے؟ یہ کیس لمبے ہوں گے, حکومت چلی جائے گی, اگلی حکومت آ جائے گی, پھر یہ ختم ہو جائیں گے. اگر اس دور میں ختم نہ ہو سکے تو اگلے دور میں ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر عاصم کا کیس کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے, یوسف گیلانی کے اوپر کیس ہے کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے, اچھا راجہ پرویز کا رینٹل کا کیس ہے کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے. یہ اسی طرح لٹکے رہیں گے. کون ہے جن کو روک کے بیٹھا ہوا, کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نیب سے پوچھیں وہ عدالت پہ ڈال دے گی, عدالت سے پوچھیں وہ نیب پہ ڈال دے گی. جنرل صاحب ایک سیکنڈ کھرل صاحب, جب نیب قوانین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے اس پہ اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے, وہاں پر پھر لیدے شروع ہو جاتی ہے, اپنی بارگیننگ ہونے لگ جاتی ہیں. یہ جو نیب کے اوپر جے آئی ٹی کی جو تجویز ہے جنرل صاحب کی, یہ از اٹ ریئلی ڈویبل؟ ڈو یو تھنک سو کہ اپوزیشن بھی ایکسپٹ کرنے دے گی؟ نہیں, آپ کو ضرورت ہے اس کی. اور میں کہوں گا کہ معاملہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے بات جو کی ہے نا وہ اس لیے کیا کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جناب نیب کی 2 سال کی جو عمران خان صاحب جس نعرے پہ آئے تھے, نیب ایک آٹونومس باڈی ہے, چیف جسٹس سابق جو ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب وہ اس کے چیئرمین ہیں. نیب آٹونومس باڈی ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تانے بھی ملتے ہیں. لیکن آج بھی جو آپ میگا کرپشن کیسز کی بات کرتے ہیں, میں سپریم کورٹ میں 179 میگا کرپشن جو 150 سے 179 کیسے بنے, سپریم کورٹ جو سابق چیئرمین قمر زمان چودھری صاحب تھے ان سے مانگ رہی تھی کہ آپ لسٹ دے دیں. 3 ماہ تک سپریم کورٹ مانگتی رہی. الٹیمیٹلی پورا نیب کا ریکارڈ اٹھایا 170, میں نے ریکارڈ دے دیا 150, یعنی لینڈ اسکیم, فائنینشیل اور میوچل اتھارٹی. پھر کیس چھپا لیے. پھر میں نے 29 کیس کی ایک سیلڈ انویلپ دیا. میں نے کہا جناب جو اصل میگا ہے وہ نیب نے چھپا لیے ہیں. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ڈیڈ لائن دی. کسی کیس میں انہوں نے کہا 30 دن کے اندر فیصلہ کریں گے, 40 دن کے اندر کریں گے. 2 ماہ کو 2 سال نہیں 3-4 سال ہو گئے. اس میں بڑے بڑے طاقتور لوگ آج بھی سپریم کورٹ کو دی گئی نیب کی ڈیڈ لائن جس اس آرڈر میں لکھا تھا وداؤٹ فیئر اینڈ فیور, آپ اس ڈیٹ تک اس کیسوں کا فیصلہ کریں گے. پہلے چھپائے وہ اور دے دیے. ابھی بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو نیب کے اوپر جے آئی ٹی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ نیب کے اپنے ایس او پیز ہیں کہ اتنے جناب 30 دن کے اندر جو سی وی ہے, پھر 60 دن میں انکوائری ہے, پھر 90 دن میں انویسٹیگیشن ہے. 90 دن کا فزیکل ریمانڈ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا. اور پھر چیئرمین نیب کے پاس دنیا میں کہیں نہیں ہے. بجاک وقت ایگزیکٹو اور جوڈیشل 2 پاور ہے. وہ اریسٹ وارنٹ بھی سائن کرتا ہے, آرڈر کرتا ہے, کبھی ہوتا ہے ایسے. پھر وہ وی آر تو ابھی میں نے بیان کرائی 17/16 میں 3 بار جیل میں وہ کرتا ہے, ایکسیپٹنس دیتا ہے اور کورٹ اس کو انڈورس کرتی ہے. یہ بھی الٹیمیٹ پاور ہے کہ جب ملزم کو سزا دینے میں صاف دارت وہ کیس واپس لے سکتا ہے. کئی کیس واپس لیے اس نے. ٹھیک ہے, میں واپس آتی ہوں. معاملہ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں کہ جب ایک لمیٹڈ پاور ہے. میں واپس آ رہی ہوں کھرل صاحب. سمپل سی چیزیں ہیں. کھرل صاحب کو کے پاس دوبارہ جاؤں گی.
احتساب کا ادارہ بنا تھا 1999 میں, if I'm not wrong, سیف الرحمان صاحب اس وقت کے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے ہی بنایا تھا. مشرف صاحب آئے, انہوں نے ترامیم کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ اس کو نیپ کر دیا. وہ پھر ایک احتساب کا ادارہ تھا, وہ چلتا رہا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, وہ نواز شریف کے دور میں بھی. آج دونوں پارٹیز پچھتاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یعنی پی ایم ایل این نے ہم سے ایگری نہیں کیا, ہم چاہتے تھے نیب کو ختم کرنا یا ترامیم کرنا, اور پی ایم ایل این آج اپنے کیے پہ شرمندہ نظر آتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب معاملہ ہے سی پی آئی کا جو احتساب کا نعرہ لگا کے حکومت کے وجود میں آئے. کیا اگر نیب اتنا ہی فارغ ادارہ ہے, وہ نئی ثابت چیزوں کو کر پا رہا, وہ ملزموں کو سزائیں نہیں دے پا رہا, وہ رقوم کی ریکوری نہیں کر پا رہا, تو یہ مطمئن تو نہیں ہوئے نا. مطلب وزیر اعظم پاکستان بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں گے. اس کا آلٹرنیٹیوز کیا ہیں, کدھر جائیں, کیا کریں؟ بات نادیہ یہ ہے کہ طے کر لیا جائے. حکومت اگر تو سمجھتی ہے کہ کسی نے اس کا احتساب کرنا ہے, اور یقیناً احتساب اور نہیں تو چند سالوں بعد, 3 سال بعد اللہ کرے ٹینیور وہ پورا کرے, تو احتساب تو ہوگا, اور وہ احتساب عوام کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو نعرہ صرف یہی لگا کے آئے تھے کہ جی ہم کرپشن کو ختم کریں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس آئیں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا. اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ لانے کے لیے جو قانون ہے وہ اس کو بھی سپریم کورٹ آلریڈی کافی زیادہ اس کے اوپر کر چکی ہے فیصلے. اور وہ آپ جب تک دیکھیں, پلی بارگین جو ہے میرے نزدیک پلی بارگین ایک بہترین علاج ہے ریکوری کا, رقموں کی ریکوری کا. اور اس پلی بارگین کو بہت ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے, پرپورشنیٹ کیا جائے. بڑا منیمم اماؤنٹ نہیں ہو جاتا, ایسا نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں ہے, جہاں بھی کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہاں یہ ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے کہ آپ چلاتے ہیں کیس کسی کے خلاف, وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ چونکہ کیس آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ ٹرائل بہت لمبا کرتے چلتا ہے, اور اس میں انہیں پروسیکیوٹرز کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, گواہوں کو بھی اس ان کے آنے جانے کا خرچہ, ٹی اے ڈی اے سب کچھ. تو وہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹرائل پہ نہ جایا جائے. ساری ایویڈنس وہ پہلے, میں نے وہاں پریکٹس کی ہے, وہ پہلے دکھاتے ہیں. پروسیکیوٹر جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کے خلاف یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. اب آپ اپنے کلائنٹ سے بات کریں کہ کیا اس نے ٹرائل بھگت کے میکسیمم سزا کی طرف جانا ہے, یا اس سزا میں ہم کٹوتی کر سکتے ہیں اگر وہ کرنے کنفیس کر لے اور پلی بارگین کر لے. اچھا, یہاں یہ پریکٹس میں ہو رہی ہے, وہاں ہو, ابھی یہاں ہو رہی ہے, ابھی یہاں نہیں ہو رہی. یہاں یہ تھی, اور اس میں اگر یہ ہوتی اور یہ ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیسوں کی ریکوری تو ہو, کیونکہ پیسوں کی ریکوری کے علاوہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے نا, اگر آپ پلی بارگین کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کیا. میں آپ کو ایکسپٹ تو ساری کرتے, میں آپ کو دو صورتیں ہیں. چلو جوہری صاحب یہ دیکھیے, میں آپ سے آپ کو میں چیز کے اوپر ذرا توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. جو پری بارگین کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اماؤنٹ اپ فرنٹ دیتے ہیں, وہ غالباً 20% ہے, اور باقی کے آپ یا تو چیک دے دیتے ہیں یا ضمانت دے دیتے ہیں. وہ باقی کی اماؤنٹ نہیں آئی کبھی, اسے زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پتا ہے کیسز کا. یہ پلی بارگین جو ہے یہ چور دروازہ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, میرا موقف اس میں اور ہے, نکلوانا یہاں پہ کسی سے پیسہ نکلوانا وہ اتنا مشکل ہے, کیونکہ جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, وہ جب جیل میں ان کو آپ پوچھتے ہیں. چودھری صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. میں اپنی بات کو مکمل کروں. میں بالکل اس موجودہ طریقہ کار کو ڈیفینڈ نہیں میں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار جس میں پہلی بات تو یہ طے کی جائے کہ کتنی اماؤنٹ امبیزلڈ ہے. اس امبیزلڈ اماؤنٹ کے خلاف اس کو شخص کو پہلے پتا ہو کہ میری نہ بیل ہوگی نہ میں جیل سے باہر جاؤں گا, یعنی اسے وہ انکارسریشن کا خطرہ ہو, جو یہاں نہیں ہے. انکارسریشن کا خطرہ ہوتے ہوئے وہ شخص جو ہے جب ڈیل کرے تو وہ ڈیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے, یعنی ظاہر ہے کہ عدالت اس میں شامل نہیں ہو سکتی, لیکن تمام معاملات کو باقاعدہ دونوں, یعنی گورنمنٹ کا پروسیکیوٹر اور یعنی جو ملزم کا وکیل ہے وہ طے کر کے اس کے بعد اسے ظاہر جب فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کیوں ڈیل کرے گا, اسے کچھ فائدہ ہونا ضروری ہے ملزم کو. دوسری طرف پھر معاملہ ایسے چلتا رہے گا, تو ہو جائے گا کہ وہ جیل میں نہیں رہے گا کھرل صاحب, لیکن دوسرا معاملہ اس کو پولیٹیکل گین کہاں سے ہوگا. وہ تو اگر پلی بارگین ہو جاتا ہے تو کہتا ہے, اس کا مطلب تو ہو گیا کہ اس نے کنفیس کر لیا کہ ہاں جی میں نے کرپشن کی تھی, تو کیا وہ پولیٹیکلی اس کے بہتر ہوگا, یہ فائدے مند
لیکن بات یہ ہے نادیہ اس کے لیے پولیٹیکل بہتر ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑا کنسیپٹ سمجھا دیتا ہوں۔ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس مروجہ جو قوانین اس وقت انفورس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر دو آپشن تھی۔ ایک آپشن ہے رضاکارانہ ریکوری، جس کو 17/16 میں سپریم کورٹ نے، میں جا کے کورٹ میں گیا اور اس کے اوپر سٹے کیا ہوا ہے، اور دوسری ہے پلی بارگین۔ رضاکارانہ ریکوری یہ پروسیس ہوتا ہے کہ کوئی ملزم اگر گناہ کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے خلاف ایک نیب میں درخواست آتی ہے، سی وی بنتی ہے، کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج آتی ہے، پھر انکوائری سٹیج آتی ہے، ملزم کو ساری چیزیں بتا دی جاتی ہے۔ اس کو جب پتہ چلا جاتا ہے کہ میری چیزیں ساری سامنے آ گیا کچے چٹے، اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے 10 ارب کی کرپشن کی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے ڈیورنگ کورس آف انکوائری کہ آپ جیل سے بھی بچ سکتے ہیں، آپ گلٹ ایڈمٹ کریں اور اپنے اس 10 ارب میں سے آپ جو 3.5 کروڑ 40 جو یعنی 3 ارب 40 کروڑ 34% ابھی دے دیں، 30% کے اماؤنٹ ریمیننگ جو ہے وہ اب 66% جو ہے وہ ہم دے دیں چیک اور اس کے پے آرڈر۔ وہ نیب کے ڈی جی یا ریسپیکٹو کیس میں بڑا ہے تو اس میں فگر تو وہ چیئرمین نیب کے پاس انڈورسمنٹ ہوئے گی، وہ حساب عدالت ریسپیکٹو میں جائے گی، وہاں پہ ٹھپا لا کے وہ بندے کا وہ 10 وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتا ہے اپنے پبلک آفس ہولڈ کے لیے سب کچھ۔ لیکن یہاں پہ بی آر میں یہ تھا کہ وہ بندے کو نہ وہ آفیسر پبلک ڈسکوالیفائی ہوتا تھا، گلٹ ایڈمٹ کرتا تھا، وہ قسطیں بھی جمع کراتا تھا، مزید لوٹ مار پروموشن لیتا تھا، وہ تو ہوگی اسٹیج۔ دوسری ہے پلی بارگین۔ پلی کا بارگین بڑا اچھا زبردست کنسپٹ ہے، پوری دنیا میں ہے۔ اس کے اندر ملزم کو یہ ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے، اس کو ملزم کو اس میں بلکہ جو وی آر میں تو کورٹ کے اندر بھی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو چیئرمین اور ڈی جی کی الٹیمیٹ پاور ہے۔ اس پہ میں نے کہا کہ کورٹ کو تو کم از کم انوالو کر لیں۔ پلی بارگین میں بھی وہ ملزم اپنا گلٹ ایڈمٹ کرتا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن، کورس آف انویسٹیگیشن اس کے پاس آپشن ہوتی ہے پلی بارگین کی۔ وہ اپنے وہی 10 ارب میں سے وہ 34% دے گا پہلے، 33% کی 2 انسٹالمنٹ کرے گا، لیکن وہ گلٹ ایڈمٹ کرے گا، جیل سے بچ جائے گا، پیسے خزانے میں دے دے گا، اگر کسی شارٹ کرے گا پھر اس کے اساس سے ہر چیز کانفسکیٹ ہوتی ہے۔ اب پلی بارگین کرنے کے تو سارے ملزموں سے آپ کریں، شہباز شریف کی ہے، زرداری کی ہے، تو ان کا کانفسکیٹ کر کے پلی بارگین کریں۔ وہ نیب کو کس نے روکا ہے؟ وہ تو قانون موجود ہے، لیکن اگر نیب 90 دن کے فزیکل ریمانڈ کے باوجود بھی ان سے وہ اساسے یا ریکوریاں نہیں کر سکتا تو مجھے بتائیں کہ کیسے حوالے کر دیا جائے یہ ملزم؟ آپ چودھری صاحب بہتر جانتے ہیں، ریکوریاں ہو جائیں گی کہ نہیں؟ جی جنرل صاحب دیکھیے، آج دن تک ایک بھی میگا اسکینڈل جو میگا کرپشن کیس ہے اس میں پلی بارگین نہیں ہوئی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انڈیویجول کو پتا ہے کہ میں سسٹم کے تھرو، سسٹم کے اندر سے چل کے عدالتی نظام کے تھرو نکل سکتا ہوں کیونکہ میرا انفلوئنس ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو میں کیوں پلی بارگین کروں؟ پلی بارگین میں تو آپ کی سیاست ماری گئی، اس نظام کے تھرو جانے سے آپ کی سیاست بھی بچی، آپ کا پیسہ بھی بچ گیا جو آپ نے کھایا۔ اس کے ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چونکہ جن کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں وہ سارے کے سارے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، لہذا جب آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں تو ان کو ٹیلی ویژن بھی ملتا ہے، ان کو ایئر کنڈیشنر بھی ملتا ہے، ان کو ایک خدمتی بھی ملتا ہے، گھر سے روٹی آتی ہے، اس کے جوتے پہ ہے، وہ لعنت بھیجتا ہے پیسے دینے کو، وہ وہاں پہ چھٹی گزار رہا ہے، وہ وہاں پہ ریسٹ کر رہا ہے جس نے لوٹا۔ تو اس کا بڑا شارٹ کٹ ہے جنرل صاحب، سوری فار انٹرپشن، بڑا شارٹ کٹ ہے، ایک تھانے دار کو یہ بندہ حوالے کر دیں، ایک تھانے دار کے حوالے نادیہ بندہ کر دیں، اتنا بڑا ادارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ریکوری کر کے دکھا دے گا، وہی بندہ جب اس کو عام 3rd ڈگری والا جس طرح عام لوگوں سے سلوک کیا جاتا ہے وہ ریکوری ہو جائے گا۔ میں عارف صاحب سے پوچھوں گی، عارف چودھری صاحب سے کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ تھانے دار کو حوالے کر دیں، یہ تو لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ اسے ضرور ایڈ کیجیے گا، ایک چیز اور گورنمنٹ کا موقف ہے، وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، این آر او چاہتے ہیں، یہ 2-4 لوگوں کو این آر او دے دیں گے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کتنی حقیقت ہے؟ میں آپ کو ایک کروں، این آر او والی بات جو ہے وہ مجھے تو ہمیشہ سے یہی کھٹکتی ہے کیونکہ یہ جو این آر او تھا یہ ایک اسپیسیفک قانون بنایا گیا تھا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو مطلق العنان حکمران تھے جن کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی کو عدالت کے کیسز چلتے ہوئے جو ہے چھوڑ کے وہ باہر نکال سکتے ہیں، اور ایسا ہوا، یہ جو این آر او دیا گیا
اس میں ابھی عدالت میں کیسز کی سزا ہو چکی تھی، کئی کیسز میں اپیلیں چل رہی تھی، کئی میں پینڈنگ تھے، وہ سارے کے سارے کیسز میں انہوں نے کہا جی چلے جاؤ۔ اب موجودہ حالات میں یہ ایک تو این آر او کو آلریڈی سپریم کورٹ ختم کر چکی ہے، ڈریکونین لا خود پیپلز پارٹی نے وہاں جا کے کہا، ان کے اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کہا، لطیف کوثر صاحب نے، کہ یہ ڈریکونین لا ہے، اس کے اوپر ججمنٹ آ گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی رول آف لا کا تقاضا بالکل یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو بھی ماورائے قانون آپ کوئی رعایت دے سکے، اور یہ اختیار ڈسکریشنری پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ کسی مجرم کو جس کے خلاف سزا ہو وہ کسی طور پر بھی اس کے ساتھ ڈیل کر کے۔ تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سیاسی طور پہ تو کہی جا سکتی ہے کہ یہ این آر او چاہتے ہیں، یعنی این آر او اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ اس اصطلاح سے واقف ہیں کہ وہ یعنی جس نے باہر جانا ہو جان چھڑا کے پیسے بغیر یعنی دیے بغیر، تو وہ این آر او استعمال کرتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن عارف چودھری صاحب سے سوال ہے نادیہ آپ کی توسط سے، عارف چودھری سے بڑا ایک سوال ہے کہ این آر او حکومت چاہے بھی، کوئی ادارہ چاہے بھی تو دے گا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مترادف ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ وہ یہی بات کر رہے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ مانگے کو جب اس کے پاس راستہ موجود ہے، جب اس کے پاس راستہ موجود اپنا پیسہ بھی بچانے کا، اپنی سیاست بھی بچانے کا، تو این آر او کیوں مانگے گا؟ یہ ڈرامہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو نہ این آر او کو دے رہا ہے نہ کوئی مانگ رہا ہے، یہ ایسے یہ جیسے ریچارڈ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس نیب کے ذریعے چھوٹنے کا راستہ موجود ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اس نے صرف جانا ہے، وہ تھوڑی انکنوینئنس اس کو ضرور ہے، لیکن اس میں دیکھ لیجیے آپ گنتی کر لیں، کوئی 8-9 سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں، کون ہے اسی لیے ہم یہ بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ مانتوں پہ گھر بیٹھے ہیں، حکومت بدل جائے گی تو کیس چھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا درمیان میں اور کئی کیسز کا تو میں نے سنا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس ہی چوری ہو چکے ہیں، وہاں سے نیچے غائب کرا دیے ہوئے، اور اگر چھوڑنا ہوا تو آپ وہاں پہ ایک کمزور سا ریفرنس بھیج دیں گے، ایک گھامڑ قسم کا وکیل کھڑا کریں گے جو جا کے بولے گا نہیں، اس سے سوال کریں گے، بولے تو ختم ہو گیا کیس۔ یہ سارا موجود ہے۔ آپ 5 کروڑ روپیہ دے کے ایک اچھا وکیل لے کے آتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، تو آپ کیا 50 لاکھ دوسرے کو نہیں دے سکتے خریدنے کے لیے جو نیب کی طرف سے اپیئر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پولیٹیکلی فائدے ہوتے ہیں، لیڈر بہت بڑا ہو جاتے ہیں۔ کھرر صاحب لاسٹ کامنٹ، ون لائنر پلیز۔ بات یہ ہے کہ نادیہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے، ابھی تک 2 سال میں تو یہی کہا ہے، اربوں نے کروڑوں روپے تو کم از کم نیب کی پیشیوں پہ، آنے جانے پہ، سیکورٹی پہ، اپوزیشن لیڈر سابق پرائم منسٹر کے اوپر لگ چکے ہیں، پروڈکشن آرڈر یہ وہ، لیکن ابھی تک میرا 2 روپے بھی 2 سال میں نہیں آئے۔ ہم تو یہ قوم پوری منتظر ہے کہ کاش یہ ان سے اربوں روپے جو لوٹے ہوئے ہیں وہ آ سکیں، اور بہت شکریہ، تو بعد میں بہت شکریہ ٹائم کا، جنرل صاحب آپ کا بھی شکریہ، عارف چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مختصراً یہ کہ احتساب کے نام پر آنے والی حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے، لیکن جو دوسری طرف پولیٹیکل گینز کے لیے اور پولیٹیکل ٹیکٹکس ہو رہی ہیں، بہت ضروری ہے کہ قانون سازی مزید سخت کیا جائے، اور جنرل صاحب کا اپنا ایک ہے کہ ایک اور جے آئی ٹی نیب کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ آخر یہ معاملات اسی طرح سے کب تک چلتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک سمپل سی بات جو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔